बड़ी बाजी ने रिएक्शन देने की जल्दबाजी में अपनी ही बैंड बजा दी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल दुआएं उनके लिए। और प्लीज़ आप सब भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। दोस्तों, रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, बड़ा ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है। सबसे पहले तो जनाब बात करूँगी यहाँ थोड़ी सी फिर मैं मुस्तफ़ा कहती हूँ, साजिद भाई को। चैनल का नाम ही है तो मुंह से यही निकलता है। साजिद भाई ने अपना जो व्लॉग अपलोड किया था अपने भाई जाहिद के साथ, और जाहिद के साथ ना सिर्फ जाहिद के साथ व्लॉग अपलोड किया था बल्कि जाहिद और उसकी बीवी के बिहाफ पे आकर चैरिटी से रिलेटेड भी कोई बात की थी कि भाई ये तो चैरिटी का काम करते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और वो सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर पब्लिक ने अच्छा खासा ट्रोल किया। साजिद भाई के अच्छे खासे लते लिए और साजिद भाई को बिल आखिर वो वीडियो डिलीट करना पड़ी। खैर, बात कर रही थी मैं बड़ी बाजी की। बड़ी बाजी जो है उसने आज से 3 दिन पहले थंबनेल लगाया था कि जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब के बदले फिर उसने क्या किया, जो वॉइस लीक की थी उसकी वीडियो लीक की। अच्छा, उसके बाद सितारा यासीन ने अपने व्लॉग में एक रिएक्शन दिया जिसमें सीरियसली शायद मैंने ध्यान से नहीं सुना हो, लेकिन कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इसके बच्चों को कोई बद्दुआएं दी या कुछ ऐसा। वो पूरे का पूरा रिएक्शन हमें ये शो करवा रहा था कि सितारा यासीन के उन रिलेटिव से रिलेटेड है जो सितारा यासीन को प्रेशराइज़ कर रहे हैं उनकी वीडियो में आने के लिए, या अपने व्लॉग में सितारा और उसके बच्चों को कैप्चर करने के लिए, सितारा के घर में बार बार मेहमान बनकर आने के लिए। मुझे कहीं से भी, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगा था कि वो बड़ी बाजी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बाजी बड़े धड़ल्ले से आई हैं और बहुत ही जल्दबाजी में आई हैं। इस कदर जल्दबाजी में आई हैं जवाब देने के लिए। सीरियसली आप लोग हंस रहे होंगे, और लिटरली मैं हंस रही थी इस चीज़ को देखकर। पूरा व्लॉग मैंने एंड तक देखा। बाजी इतनी गोरी चिट्टी, बाजी तो फ़िल्टर लगाना भूल गई भाई। तो बड़ी बाजी ने अपनी ही बैंड बजा दी बहुत से तरीके से, वो आपको मैं बताती हूँ। लेकिन पहली भंड क्या मारी जनाब, फ़िल्टर लगाना भूल गई हैं और हुस्न दे कोने कोने दिख रहे हैं। ये मोहतरमा कहती थी कि मेरे ऊपर तो नूर है, ख़ास नूर बरस रहा है मेरे ऊपर। तो वो नूर कहाँ था जनाब? आज तो कोई फ़िल्टर नहीं था तो कोई नूर भी नहीं था। सारी हेटर्स भी इस बात को कहेंगी कि बाजी तो इसी बड़ी जल्दबाजी से आगे हैं। तो बाजी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, इसके घर के वो कौन सा हिस्सा है भाई जहाँ इसका आई थिंक वॉशरूम के बाहर का हिस्सा है जहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, वहाँ बाहर इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तख्ती लगाई हुई है। हो सका मुझे याद रहा तो यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। मोहतरमा ने ये भी नहीं सोचा कि आई थिंक, मेरे ख्याल से वहाँ सामने वॉशरूम है, वॉशरूम के सामने लगा हुआ है, और इनको बिल्कुल पता नहीं होता जनाब क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा हाँ, एक और मज़े की चीज़ बताऊँ कि काली कलोटी सी मुर्गी कर दी आज ही। बिल्कुल चिकन बना रही थी और चिकन रो रो के चीखें मार मार के कह रही थी कि मैं तो इतनी काली नहीं थी जितनी बाजी ने आज मुझे काला कर दिया। यकीन जानिए, पता नहीं क्यों ये बंदी जब भी चिकन मटन कुछ भी बनाती है उसको इतना साड़ देती है जितना शायद इसका दिल भी नहीं सड़ा हुआ, ये इतना साड़ देती है। ये कह रही थी कि मैं आज मखनी हांडी बना रही हूँ, और यकीन करो बटर चिकन जिसको ये कह रही थी, वो कहीं से भी आपको लग रहा था मखनी हांडी, वो तो मुझे लग रहा था बेचारी यखनी हांडी भी नहीं थी यार, सड़ी हुई हांडी इसने बनाई है। और दुर्गत बनाई बीच में सारे मसालों की। पहले तो चिकन की जो है वो दुर्गत बनाई और ऊपर से सारे मसाले इसने ज़ाया कर दिए, क्योंकि इसके अंदर का जो दर्द था, जो सड़न थी, जो जलन थी, वो इसकी हंडिया पे उतर गई सारी। अगेन बाजी ने भंड मारा। भंड क्या मारा बाजी ने? साजिद भाई ने कहा था कि मेरी बीवी की इस बात के बाद जो शख्स भी आकर बात करेगा तो समझ लीजिएगा कि मेन कल्प्रिट वही है, यानी कि अंदर खाने ये चीज़ें वही कर रहा है। यहाँ वहाँ से चीज़ें लेकर रिलीज़ करना, यहाँ वहाँ से चीज़ें लेकर जो है मेरी बीवी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, वो यही शख्स कर रहा होगा जो अब बोला। वो क्या कहते हैं कि अब जो डाकू आएगा वो ही पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, तो पता चल गया कि असल चोर कौन था, ठीक है, असल साजिशी कौन था। और नीनू को यूज़ करके, नीनू के ज़रिए सितारा की वॉइसेस हासिल करके उनको यहाँ वहाँ लोगों से चलवा रही हैं। अरे बीबी, आप क्या ही कुछ बिगाड़ सकती हैं उस बंदी का इस वॉइसेस से। मुझे तो हंसी आ रही है आपके ऊपर। कम से कम आपने ये साबित किया कि आप अभी तक सड़ रही हैं, आप सड़ू हैं, और आप अपनी सड़न के मारे ये ऊँचे हथकंडे कर रही हैं। अच्छा, मोहतरमा कहती हैं कि चलो ये तो एक चीज़ है ना कि एक तो साजिद भाई की बात को सच्चा मान लिया। तीसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि ये मान लिया कि वो वॉइसेस और वीडियो इसी ने रिलीज़ करवाया। जी बिल्कुल, पहले वॉइस रिलीज़ करवाई, उसके बाद ठंड नहीं पड़ी। उसने कहा ना कि
حسد میں ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے، تو حسد میں اس کو ٹھنڈ فیل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بدلہ لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹچی حرکتیں کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے ٹھنڈک ملتی ہے، تو یہ چیخ چیخ کے کہہ لگا کے ہنستی ہوگی کہ ہاں 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 میں نے کر دیا، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ ککھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ ستارہ کا بال بھی بانکا نہیں کر پا رہی، مسئلہ یہ ہے۔ خیر، تو محترمہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے جناب محترمہ، کہ پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، پیسہ سب کے پاس نہیں ہوتا، کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے اللہ پھر عقل اور شعور بھی دے، بس یہ بات ہے نا۔ تو خیر محترمہ کہتی ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، اور مسجد نبوی جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور وہاں کا سکون مجھے حاصل ہے۔ تو محترمہ پیسہ تو پہلے تمہارے پاس تھا، ٹھیک، پیسہ تمہارے پاس تھا، اور تم کرتی کیا تھی، تم اپنے بچوں کا اترن بھیجا کرتی تھی، اپنا اترن بھیج دیا کرتی تھی بہن کو، اس میں بھی جتایا کرتی تھی۔ تمہارا شوہر پورے خاندان سے حرام خوری کرتا تھا، نہ صرف تمہارا شوہر بلکہ تمہارا سسر بھی حرام خوریاں کرتا رہا ہے۔ کوئی ایک سنگل پرسن آ کر بول دے کہ ہاں بھائی ہمارا پیسہ لیا تھا، ہمیں واپس کیا، کون ایک شخص ایسا ہے جس نے تمہارے یا تمہارے شوہر کی اچھائی کی ہو کہ ہاں بھائی ان بندوں نے ہمارے ساتھ بلنڈر نہیں مارا؟ اور اس کے علاوہ تمہارے شوہر کی چوریاں تک ثابت ہوئیں کہ وہاں پر جناب کیبل چور تھا، اور ایک ایسے کیبل چوری کرتا تھا، وہ قصہ تو تمہارے شاید دیور نے بھی آ کر یہاں پبلک میں سنایا ہے، اس کے علاوہ دلبر نے بھی آ کے وہ قصہ یہاں پر سنا دیا۔ یہ تھی تمہاری اصلیت، یہ تھی تمہاری دولت، ٹھیک، یہ تھی تمہاری اچھائی، یہ تھی تمہاری نیکیاں جو تم لوگ مسجد نبوی کے پاس رہ کر کرتے تھے۔ کیوں پاک جگہوں کو بیچ میں لے کر آتی ہو؟ آج پھر تم نے بھنڈ مارا اور تم نے دوبارہ مسجد نبوی کو اپنی چیزوں میں شامل کیا۔ تمہارا یہ شوہر جس کو لے کر تم مسجد نبوی میں جاتی ہو اور تم کہتی ہو، وہ بھی کہتا ہے کہ وہ زانی ہے، تو تم مجھے بتاؤ، کیا ایک زانی مسجد نبوی میں جاتا ہے؟ تم دنیا کو کیا شو کرواتی ہو؟ کیا اور دوسری ایک اور بات میں یہاں پر یہ بھی کہوں گی، یہ کہتی ہے کہ میں کامیاب ہوں اور میں سچی ہوں۔ اس نے آج پھر کہا میں سچی ہوں، اس لیے میرے پاس مسجد نبوی ہے، اس لیے مجھے جو ہے وہ ریاض الجنہ کا جو ہے وہ دورہ نصیب ہوتا ہے، ریاض الجنہ میں جانے کی مجھے اجازت ملتی ہے، اور اس کا شوہر تو جو ہے وہ عمرہ پر بھی گیا۔ تو یہ مجھے ایک بات بتائے گی کہ یہ کیا ثابت کرتی ہے کہ کیا صرف پوتر لوگ یہ کہتی ہے کہ میں پوتر ہوں، میں نیک ہوں، اس لیے مجھے جو ہے وہ مکہ معظمہ جانا، خانہ کعبہ جانے کا موقع ملتا ہے، مجھے مسجد نبوی کے حرم میں جانے کا، مجھے ریاض الجنہ جانے کا موقع نصیب ہوتا ہے کیونکہ میں نیک ہوں؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کو کیوں خانہ کعبہ جانے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور تمہارے شوہر کو کیوں مسجد نبوی جانا نصیب ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو گنہگار ہے، وہ تو زانی ہے بقول تمہارے۔ اگر تم سچی ہو تو تمہارا شوہر زانی ہے، اور اگر تمہارا شوہر زانی ہے تو اسی مسجد نبوی جانا اسے کیوں نصیب ہوتا ہے، اور اسی خانہ کعبہ جانا اسے کیوں نصیب ہوتا ہے جہاں بقول تمہارے صرف نیک اور پاک لوگ جاتے ہیں؟ اس بات کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس آج تک میری کسی بات کا جواب نہیں ہو سکتا، ہوتا تو کبھی نہ کبھی ضرور دیتی۔ تو بس کوئی جواب نہیں اس بات کا، اور کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا جو تمہاری طرح سوچتے ہوں گے۔ اس بات کا کوئی جواب یہ دینا، اس بات کا یہ جواب دے۔ یہ کہتی ہے کہ میں سچی ہوں، اس لیے مجھے روضہ رسول پر جانا نصیب ہوتا ہے۔ روضہ رسول پر تو خیر نہیں جانا نصیب ہوتا، مسجد نبوی جانا نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بات بتائے پھر، اگر یہ سچی ہے تو اس کا شوہر زانی ہے، تو کیا مسجد نبوی میں گنہگار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ بھی بتاؤ۔ اور پھر کہتی ہے پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، تو پیسہ تو تمہارے شوہر کے پاس بھی تھا، اس پر بھی وہ چوریاں کرتا تھا، لوٹ مار تو تمہارے شوہر نے مچائی ہوئی تھی، حرام خوری تو اس نے بھی کی ہوئی تھی، وہ پیسہ تھا، وہ دولت تھی، پھر جیلسی کیوں؟ کس بات کی جیلسی؟ یہ محترمہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میرے خلاف ویڈیو بنائی گئی، میرے بچوں کے خلاف ویڈیو بنائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے وائس لیک کروائی، تم نے وائس لی نینا سے، ریکارڈ پہلے نینا سے کروائی، پھر وہ وائس نینا سے لی اور اسے یوز کیا وقتاً فوقتاً، تو تم نے تو کیا، انگلی تو پہلے تم نے کی۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو انگلی تو بہن تم نے کی، وائس تو تم نے لیک کروائی۔ وہ کہتی ہے اب میں چپ ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، تو مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میرے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو وائس تو تم نے ریلیز کروائی کیونکہ آج تم نے مانا، تم نے ثابت کیا کہ وہ ویڈیو تمہارے خلاف بنی ہے، لیکن اس ویڈیو میں تو تمہارا نام نہیں تھا۔ وہاں ساجد بھائی نے کیا کہا تھا، اس ویڈیو کے جواب میں جو بات کرنے آئے گا
تو وہی ڈاکو پکڑا جائے گا. یعنی کہ پہل تم نے کی, وہ وائسز تم نے نکالی جب کہ تم پر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی, نہ ساجد کر رہا تھا نہ ستارہ کر رہی تھی, وہ دونوں تو تم پر کوئی بات نہیں کر رہے تھے. پھر تمہیں کون سا کیڑا کاٹ رہا تھا کہ تم نے وائس نکالی؟ آج تو تم آ کے نیک بن کے اور نماز چادر لپیٹ کر کھڑی ہو گئی ہو. شکر ہے گلابی صوفے کی جان چھوڑی تم نے, ٹھیک ہے, گلابی صوفے کی جان چھوڑ کر تم ایک چوکھٹ میں کھڑی ہو گئی ہو. چوکھٹ میں کھڑی ہو کر کیا کہتی ہے یہ بندی؟ کہتی ہے کہ بھئی میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو وہ وائسز تمہارے فرشتوں نے جو ہے وہ ریلیز کروائی ہیں, وہ وائسز تو تم نے ہی باہر نکالی. اور پھر وائسز کے بعد جب ریئیکشن آیا تو ریئیکشن میں تم نے کہا جواب تو بنتا ہے, تم نے اس کا ویژول بھی ریلیز کروا دیا. اور ویژول کے بعد پھر بھی تمہارے حسد میں ٹھنڈ نہ پڑی تو تم آج ریئیکشن دینے آ گئی. اور ریئیکشن دینے سے ایک دن پہلے محترمہ مسجد نبوی جاتی ہیں اور ریئیکشن میں آ کر کہتی ہیں کہ میں سچی ہوں اسی لیے میں مسجد نبوی میں ہوں. تو مسجد نبوی میں تمہارا گنہگار شوہر بھی ہوتا ہے. پھر کس کو سچا مانا جائے, کس کو صحیح مانا جائے؟ نیک لوگ ہوتے ہیں مسجد نبوی میں, نیک لوگ ہوتے ہیں حرم کعبہ میں, یہ مان لیا جائے تو پھر زناہ کار نیک ہوتے ہیں کیا؟ زنا تو زنا ہوتا ہے باجی جی, 30-70% نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جب ایک مرد کسی عورت کے قریب ہوتا ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے لگتا ہے, پھر بھلے سے وہ حلال کی ہو یا حرام کی ہو, پھر وہ 100% ہی وہاں سے کر کے اٹھتا ہے جو کرنے جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ 30% نہیں رہتا. یہ تمہارا 30% والا لاجک بھی اس کو پاک صاف ثابت نہیں کرتا. اور وہاں جا کر خیرات بانٹ لینا, قرآن رکھوا دینا, وہ بھی تم میاں بیوی کو پویتر ثابت نہیں کرتے. تو محترمہ یہاں تو تم جھوٹی ثابت ہو گئی کہ مسجد نبوی میں ہو تو تم نیک ہو, پوتر ہو, پاک ہو اور سچی ہو. نہیں, کیونکہ اسی مسجد نبوی میں تو تمہارا زانی شوہر بھی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس مسجد نبوی سے, اس خانہ کعبہ کے حرم سے تمہارے زانی شوہر کو دھکے دے کے نہیں نکلواتا تو وہ تمہیں بھی نہیں نکلواتا. یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تمہیں بھی وہاں سے نہیں نکلواتا. تمہارے جیسی گواہیاں تم دے رہی ہو ستارہ کے خلاف, ایسی گواہیاں تو پورا خاندان تمہارے شوہر کے خلاف دے رہا ہے اور تمہارے خلاف دے رہا ہے. تو پھر اور بندی کہتی کیا ہے, ایک مزے کی اور بات بتاؤں, بھی ذہن میں پوائنٹ آیا کہ یہ بندی کہتی ہے کہ بھئی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے اللہ نے مجھے مسجد نبوی کے اتنے قریب رکھا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ وہی اللہ ہے نا, یہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے نا, جس اللہ نے اس نبی پر جو ہے وہ اسلام نازل کیا اور اس نبی نے پھر سب کو شریعت سکھائی. وہی شریعت جس کی تم منکر ہو, وہی شریعت جس کو تم نے چیلنج کیا, وہی شریعت جسے تم کہتی ہو پرانی ہو گئی. تو کیوں جاتی ہو مسجد نبوی؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وہ مسجد نبوی بھی پھر پرانی ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ دین پرانا ہو گیا, وہ اسلام پرانا ہو گیا, وہ مسجد نبوی پرانی ہو گئی. تم تو بڑی ماڈ اسکواڈ ہو بھائی, ٹھیک ہے. آج کے جدید دور میں تم اسلام کی شرائط کو جھٹلا سکتی ہو, تو پھر کون سا دین رہ گیا؟ جہاں تمہارے شوہر کو بیٹھنے کی جگہ ہے نا اس زانی کو, وہاں تمہیں بھی مل جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سچی ہو محترمہ. اگر تم سچی ہوتی, آج تمہیں وہ مسجد نبوی دکھائی دے رہی ہے جس مسجد نبوی میں بیٹھ کر تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر دوسروں کو گنہگار ثابت کر رہی تھی. اور جب یہاں سے میں ریئیکشن بنا کر کہتی تھی کہ اگر تم سچی ہو تو تم اتنی پاک, اتنی جو ہے مقدس جگہ کے اوپر ہو, اتنی پوتر جگہ کے اوپر ہو, تو تم اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے رکھ دو نا. لیکن نہیں, تب تم کیا کہتی تھی؟ اسلام پرانا ہو چکا ہے, اسلام پرانا ہو چکا ہے, میں نے اپنی جنگ یوٹیوب پر ہی لڑنی ہے. تم تو اپنی جنگ یوٹیوب پر لڑنے آئی تھی, آج کیوں دکھاتی ہو تم پھر مسجد نبوی؟ آج تمہیں سکون نہیں ملتا؟ کل تم نے مسجد نبوی دکھائی لیکن تمہیں سکون نہیں ملا, تم نے مرغی جلا دی, مرغی جلا دی, ہنڈیا جلا دی, کالک مل دی بیچاری اس مرغی کے منہ کے اوپر بھی, پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملا اور ریئیکشن دینے آ بیٹھی. محترمہ کہتی کیا ہیں؟ کہتی ہیں کہ رک جاؤ. ستارہ اور اس کے ہسبینڈ کو کہتی ہے, حالانکہ دیکھو انہوں نے اس کا نام بھی نہیں لیا, ٹھیک ہے, لیکن چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, اس کو خود پتہ چل رہا ہے نا, اس کو خود پتہ چل رہا ہے کہ کارستانیہ اس کی ہے تو نام پھر اسی کا لیا جا رہا ہے, انڈائریکٹلی اسی کا نام ہے, اس کو خود فیل ہوتا ہے. تو محترمہ کہتی کیا ہے کہ رک جاؤ ورنہ جو بچا ہے وہ بھی ریلیز کر ہی دوں گی. تو میں تو کہتی ہوں محترمہ, ککھ تو تمہارے پاس ہے نہیں. 1000 بار ہم نے تمہیں کہا ہے, تمہارے اس منہ پہ میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے, چماٹ کی طرح یہ بات لوگوں نے ماری ہے 1000 بار کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ریلیز کر دو. میں نے تو پہلے کہا تھا دوستو کہ یہ اتنے گیت گا رہی ہے, اتنے گیت گا رہی ہے, سیریسلی اگر کوئی سچ میں گناہ گار ہوتی نا, وہ بھی آ کے اس کو دھڑلے سے کہتی کہ یار تو نہیں چلاتی تو مجھے دے دے وہ ویڈیوز, میں چلا دیتی ہوں, میرا تو سب ڈر ختم ہے. سیریسلی
اس بندی نے اپنی یہ اوقات بنا دی ہے. یہ کہتی ہے کہ جو بچا ہوا ہوں میں چلا دوں گی. تیرے پاس پہلے تو بات ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں, کچھ ہوتا تو اتنی نیک ہے. چھوٹی سی معمولی سی کوئی بھی چیز, بلکہ کوئی چیز نہیں بھی تھی تو اس نے وائس نکالی اور اس نے ساری توپوں کا رخ اپنی طرف موڑا. جب سوچو کہ کچھ نہیں ہے تو یہ انگلیاں کر رہی ہے, یہ اس کو کیڑے کاٹ رہے ہیں, جب کچھ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چھوڑتی؟ اس نے ستارہ کی پکچرز ایڈٹ کروائیں, کہاں سے وہ رکھوائیں اس نے سامنے. سب سے پہلی پکچر جس کو لے کے تمام ہیٹرز, یہ مستانی آنٹی نے بھی تھمبنیل پہ لگائی, وہ ساری پکچرز مستانی کے لگانے سے 2 مہینے پہلے مجھے مل چکی تھی اور میں نے کہا تھا یہ ایڈیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, مجھ جیسی بندی نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ایڈیٹڈ ہیں, کیونکہ صاف پتہ چل رہا تھا اس میں ریئلٹی نہیں تھی. اور اس طرح کے بالوں کی کٹنگ اور سٹیپس اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ بعد کی نئی پکچر لے کے ایڈٹ کروائی گئی تھی. اچھا, اس کے علاوہ اس نے وہ چیزیں نہیں چھوڑی. پھر اس نے جو ہے وہ جہاز نامی شخص کو ستارہ کے پیچھے باندھ دیا. اچھا, پھر اس نے ستارہ کے بچوں کے DNA ٹیسٹ تک بات لے گئی. کہاں یہ باتیں نہیں لے کر گئی. اور اگر سچ میں اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا, کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے ستارہ گنہگار ثابت ہوتی, تو کیا یہ ابھی تک اس کو نیچے دبا کر بیٹھی بھی ہوتی؟ نہیں, کب کا پبلک ہو چکا ہوتا. لیکن ایک چیز میں اس سے کہوں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم باہر لے کر آؤ تاکہ پھر تمہاری چیزیں بھی باہر آئیں نا. تمہاری کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے خلاف چیزیں صرف DD کے پاس ہی ہیں؟ تمہیں کیسے لگتا ہے کہ تمہارے خلاف چیزیں صرف DD کے پاس ہی ہیں؟ تمہارے خلاف بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں. یہ بھی یاد رکھنا, جب کھلے گا نا تو پورا میدان سجنا چاہیے یار, پھر پورے کا پورا کھلنا چاہیے, سب کا کھلنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور یہ بندی اچھے سے جانتی ہے کہ سب کا کھلے گا. پھر سب کا, میں 2 بندیوں کا نام نہیں لے رہی, سب کا کھلے گا. خیر دوستو, حقیقت یہی ہے کہ اصلیت یہی ہے کہ اس بندی کو سکون نہیں ہے. اگر اس کو سکون ہوتا تو یہ مسجد نبوی کا نام لینے نہیں آتی, بلکہ یہ مسجد نبوی میں ہی ملتی اور اس کے دل کو کب کا قرار آ چکا ہوتا. تو اس کو یہ بے قراری کو رکھتے ہیں ایک سائڈ میں. آپ لوگ کیجئے گا لائک, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.